پہلے ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں. The brother asked a very good question and a very important question, that why don't some of the Muslim countries allow conversion or allow propagation? They don't allow the propagation to take place. They don't allow conversion from anyone to convert Muslim to a non-Muslim. Basic question, whether it be anyone. Brother, as far as the propagation is concerned, there are countries, for example, Saudi Arabia, which does not allow propagation. The only country which I know very well, which does not allow propagation, it is Saudi Arabia. And the reason is that suppose, brother, you want to start a school. If you want to start a school, you are taking an interview of a maths teacher. So when you take the interview of the maths teacher, you ask the question, 2 plus 2 is equal to how much? So one maths teacher says, 2 plus 2 is equal to 3. The second maths teacher says, 2 plus 2 is equal to 4. The third maths teacher says, 2 plus 2 is equal to 5. Now many people say, what's the problem? Let them preach any religion. Whoever wants to accept, let them accept. I will ask you a question. Will you allow a maths teacher in your school to teach 2 plus 2 is equal to 3? Will you select the maths teacher who says 2 plus 2 is equal to 5? You say, no, I know maths. I'm definite about it. In maths, 2 plus 2 is equal to 4 and nothing else. So as far as religion is concerned, Saudi Arabia is very confirmed. It agrees with the verse of the Quran in Surah Imran, chapter 3, verse number 19. Inna Deena Indallahi Islam. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is peace acquired by submitting will to Almighty God. They will not allow anyone else to preach anything wrong. But in science and technology, they say to the Americans, Ahlan wa sahlan. You're most welcome. They get people from England. They get people from India. No problem. In science and technology, they're not number one. So in science and technology, they have people coming from America, from England, from Singapore, from Philippines, from India, from all over the world. But as far as deen is concerned, they are cocksure. They're 100% sure this is right. Same as you are cocksure that 2 plus 2 is equal to 4, you will not allow any wrong teachings. Same way, I agree with that. I am a student of comparative religion, brother. There's no religious scripture on the face of the earth besides the Quran, which says that this is the only true religion. You read the scriptures of the Hindus, you read the scripture of the Christians, the Bible. Nowhere does the Bible say that Christianity is right. The word Christianity doesn't exist in the Bible. Do you know that? The word Christianity doesn't exist in the Bible. The word Hindu doesn't exist in the Vedas. Do you know that? Nowhere does the Vedas say that this is the only right religion. Nowhere does the Bible say that this is the only right religion. So Quran is the only religious scripture on the face of the earth where Almighty God says emphatically, Inna Deena Indallahi Islam. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is Islam. So as far as preaching, propagating in religion is concerned, I am sure that if you know what is confirmed, they will not allow anyone else to preach something which is wrong. This India, it's a secular country. It's not a Hindu country. It's in the constitution of the people, for the people, by the people. I'm an Indian. Geographically, I'm a Hindu because I'm an Indian. But practicing Muslim. I'm a practicing Muslim. It's my birthright in this country to preach, propagate and practice this religion. That is what is in the constitution. ذاکر نائک صاحب کو کچھ وقت ہوا پاکستان آئے ہوئے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سوال ان سے کیے جا رہے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں وہی وائرل ہیں. سوشل میڈیا، وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، ہر جگہ اس کے ہی چرچے ہیں. لیکن میرے نزدیک پاکستان آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو انٹرویو کا حصہ میں نے آپ کو دکھایا، سب سے زیادہ عجیب یا خطرناک یا میرے لیے تکلیف دہ بات وہ تھی. تو وہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایک پیرائے میں رکھ کے سمجھا جا سکے کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہے اور اس وقت ان کے افکار کو کس لینس سے دیکھنا چاہیے. تو اگر اس ویڈیو کا جائزہ لیں، یہ بہت پرانی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی، اور ابھی آپ ذاکر نائک صاحب کی ابھی کی ویڈیوز دیکھیے یا پرانی، تو ذاکر نائک صاحب آج اچانک اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے جو عام عوام کو عجیب محسوس ہوتی ہیں، خواتین کے خلاف محسوس ہوتی ہیں، منطق سے عاری محسوس ہوتی ہیں. اور نہ ہی یہ ڈویژن ہمیں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو جو لوگ اسلامی پس منظر رکھتے ہیں یا مذہبی فکر کو اپنا اساس سمجھتے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں، اسے آگے بڑھا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کو جواب بھی دے رہے ہیں جو لوگ ان تمام باتوں کو جو ڈاکٹر صاحب کی ہیں انہیں منطق سے عاری سمجھتے ہیں. پھر چاہے وہ خواتین کے متعلق ان کا بیان ہو،
پھر چاہے وہ PIA والی سچویشن میں ان کا بیان ہو یا اوورآل وہ جس طرح مذہب کو دیکھتے ہیں وہ باتیں ہوں. ان کی باتوں کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے سے پہلے یا ان کے جو مذہبی وجود ہے یا جو اساس ہے اس کو دیکھنے سے پہلے یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں مہمانوں کی بہت عزت ہوتی ہے. ہمارا کلچر کافی پرانا ہے, 5000 سال اگر آپ ہندو اور سندھی تہذیب کو لے لیجئے اور پنجابی, پختون, بلوچ, کشمیری سب کو شامل کیجئے, تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ اگر ہمارا مہمان آئے اور وہ زیادتی بھی کرے تو اس کی جو ایک حد درجے کی عزت ہے وہ ہم برقرار رکھتے ہیں. تو گو کہ ذاکر نائک صاحب کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں یا عمومی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ایک عام پاکستانی کو شاید اس طرح پسند نہیں آ رہی ہے, اس پہ ریٹیلیشن ہو رہی ہے. یہ چیز آپ کو اور مجھے یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں. سب سے پہلے تو ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی عزت کریں, ان کو گالیاں نہ دیں جو کہ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہے ہیں, زبان درازی نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں. اگر وہ ہمارے مہمان نہیں بھی ہوتے تب بھی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی اختلاف ہے جو کہ بہرحال بہت سارے لوگوں کو ہے, اس کو بہت محبت سے اور اپنے تئیں دلائل سے پیش کریں, جس طرح ڈاکٹر صاحب اپنی باتوں کو دلائل سے پیش کرتے ہیں. اس بات کو کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں ایک منطقی سوال کرنا, وہ یہ کہ جو لوگ ذاکر نائک صاحب کو ابھی دیکھ رہے ہیں اور اتنا واویلا کر رہے ہیں, چاہے وہ ان کی خواتین کو پردے کی لے کر بات ہو, چاہے وہ یوٹیوب کی ارننگز کی بات ہو, چاہے وہ مذہب کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کی بات ہو, چاہے وہ شریعت کے نفاذ کی بات ہو, تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شاید وہ ذاکر نائک صاحب کو جانتے نہیں تھے. ذاکر نائک صاحب کا جو اصول ہے وہ تو یہی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمیں داد اس بندے کو دینی پڑے گی. وہ بات اپنی جگہ کی, یہ باتیں کبھی منطق سے آری لگتی ہیں کہ جس چیز کو اس نے صحیح سمجھا اس شخص نے, وہ اس پہ کھڑا رہا, پھر چاہے اسے ہندوستان سے, اپنی مٹی سے, اپنے وطن سے نکال دینا ہو یا ملیشیا میں ان کے خلاف کیسز ہوں. حق کی بات اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جسے انہوں نے صحیح سمجھا وہ اس پر کھڑے ہیں, تو اس پر ان کی داد بھی بہرحال بنتی ہے. لیکن بات وہی اپنی جگہ, لیکن کیوں لوگ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں میری سمجھ سے یہ باہر ہے. ذاکر نائک صاحب یا ان کا جو مذہبی نیریٹو ہے وہ تو یہیں پہ کھڑا ہے, وہ تو ہمیشہ سے یہیں پہ کھڑا تھا. اب مذہبی نیریٹو کی بات کرتے ہیں جو اس پوری کنورزیشن میں سب سے اہم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے منہج سے سلفی ہیں. جو لوگ اسلامی روایت سے اس طرح واقف نہیں ہیں, سلفی کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو ہمارے آباء و اجداد, پھر چاہے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا پھر تبع تابعین ہو, کہ یہ جو سلف ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں, انہوں نے جس طرح مذہب کو سمجھا اس کو بس اسی طرح سمجھا جائے گا. یہ بات شاید آپ کو سننے میں عجیب محسوس ہو کیونکہ ان کی پوری بات یا ان کا پورا بیانیہ تو یہاں کھڑا ہے کہ ہم نے تقلید نہیں کرنی, تو تقلید والے معاملے پہ ہم 2 منٹ بعد آتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے پورے منہج کو دیکھیں, جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, خاص طور پہ اس کو دیکھیں, تو وہ سلفی ہیں. کہ جس طرح ہمارے سلف نے سمجھا, جس طرح ہماری بنیادی شروعات کی کتابوں میں درج ہے, دین وہی ہے. اس کے بعد دین کی امپلیمنٹیشن تو ہو سکتی ہے, اس کے بعد دین میں کوئی اس طرح کا سوال آ جائے کہ جہاز میں چڑھنا جائز ہے یا نہیں, تو اس کا جواب تو دیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی اساس ہم نے بہرحال اسی دین میں, اسی دین کے اصل میں, اسی اسلاف میں ڈھونڈنی ہے. اور سلف کی باتیں ہمیں ملتی کہاں سے ہیں؟ قرآن سے, حدیث سے, صحابی کے قول سے, تبع تابعی کے قول سے, یا جو پہلی جنریشن نے جس طرح مذہب کو سمجھا اس سے ہی سلف کی باتیں یا اس سے ہی دین کی اساس سمجھی جائے گی. ذاکر نائک صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں. اب اس کی بات کرنا ضروری کیوں ہے؟ یہ بہت آسان ہے کہ میں اور آپ کہہ دیں کہ بھائی ذاکر نائک صاحب عجیب سی بات کر رہے ہیں, یہ تو منطق میں ہی نہیں بیٹھتی, یہ تو بالکل irrational سی بات ہے اور حد درجہ منافقانہ محسوس ہوتی ہے. جس طرح اقرار الحسن صاحب نے ان پہ ایک ویڈیو کی, جب ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ 20 منٹ سے زیادہ عورت کو دیکھیں تو شہوانی خواہشات جاگتی ہیں, لیکن ایئر ہوسٹس کے ساتھ وہ ویڈیو بنواتے ہیں, پکچر بنواتے ہیں, کسی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو خاتون کے سامنے 20 منٹ سے زیادہ بیٹھتے ہیں. تو یہ جو عمل کی یا باتوں کی منافقت ہے, اس پر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں, کرنی بھی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اصل سے بات کریں. تبھی میں نے آپ کو دین کی اساس, سلفی منہج سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کہاں سے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. تو اس پوری سچویشن میں ذاکر نائک صاحب صرف میسنجر ہیں اور وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. جس منہاج سے وہ کھڑے ہو کے دین کو دیکھتے ہیں, جس جگہ سے وہ کھڑے ہو کے اسلام کو سمجھتے ہیں, جہاں سے وہ مذہب لیتے ہیں, جہاں سے وہ مذہب کو سمجھتے ہیں, وہیں پہ اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں. یعنی اگر خواتین کو مارنا ہے, بیوی کو, تو قرآن میں لکھا ہے تو قرآن سے وہ بات لی جائے گی, ایک آیت اٹھا لی جائے گی, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ فلاں آیت میں, فلاں صورت میں, اس نمبر پہ, اس پیج پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے, جو ان کا خاصہ بھی ہے. یا اگر ایک حدیث میں کوئی بات لکھی ہے جو سندن صحیح ہے, اس سے بھی حکم لے لیا جائے گا. اس کو ذرا اور ڈم ڈاؤن کرتے ہیں, آسان کرتے ہیں. یعنی قرآن کو ایز اے ہول نہیں دیکھتے, کیونکہ سلف کے نزدیک یا عمومی مسلمانوں کے نزدیک قرآن ایک کتاب تو ہے, لیکن وہ احکامات کا مجموعہ ہے. یعنی
ایک رکوع میں شاید ایک بات ہو رہی ہے، 2 آیات میں شاید ایک بات ہو رہی ہے، وہ پورے نظم کو فالو نہیں کرتا. اور اگر ہم نے دین لینا ہے، تبھی وہ اس منہج کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، تو ہم نے حدیث سے لینا ہے، اور حدیث قرآن کی انٹرپریٹیشن یا اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر ہے. تو کوئی ایک بھی حدیث ہمیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے تو ہم اس سے دین کا حکم اخذ کریں گے. مطلب اگر ایک حدیث میں کہیں لکھا ہے، فار ایگزامپل وہ اونٹ کے پیشاب والا واقعہ بہت فیمس ہے، ایتھسٹ ہمارے بھائیوں نے بہت فیمس کیا اسے، تو اس کو دین کی حیثیت سے ہی پیش کیا جائے گا کیونکہ وہ ایک حدیث میں ہمیں مل گیا ہے. تو جیسے میں نے بار بار کہا کہ ذاکر نائک صاحب صرف میسنجر ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. یہ بہت انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بات ہوتی ہے یا انٹلیکچوئل لیزینس کی بات ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی بات کروں اور میرے پیچھے اس کی اساس موجود ہے تو تنقید کرنے والا اساس پہ نہ جائے، میرے منطقی نتیجے پر تو بحث کرے، لیکن میں جس پروسیس کے ذریعے وہاں پہنچا اور جہاں سے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں اس کو اگر وہ اسکروٹنائز نہیں کرتا تو میرے نزدیک، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ڈس آنیسٹی بھی ہے اور لیزینس بھی ہے انٹلیکچوئل. اس کو اور ذرا آسان کرتے ہیں. وہ یہ کہ اگر میں یہ کہتا ہوں یا ذاکر نائک صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی خواتین کو ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے، سیدھی سیدھی بات، تو آپ اس عمل پر تو بات کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بات کر رہے ہیں خاتون کے سامنے بیٹھ کر، گو کہ آپ اس کو دیکھ نہیں رہے لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. آپ اس عمل پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہو بھی رہی ہے. لیکن طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ذرا پیچھے جا کے معاملات کو دیکھے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذاکر نائک صاحب فلاں فلاں قرآن کی آیت کے تحت یا فلاں فلاں حدیث کے تحت یا فلاں فلاں روایت کے تحت صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں. 2 ہی نتائج ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کے مخالف ہیں، ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ اس پر تنقید کر دیں. تو جب کوئی فکر یتیم نہیں ہوتی نا، تو اس فکر پہ اس کے ولد سے تنقید کرنی چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر فار ایگزامپل میں سیکولرزم کا داعی ہوں اور میں آج سیکولر آئیڈیاز پریزنٹ کر رہا ہوں اور کسی کو میرے آئیڈیاز اچھے نہیں لگتے، تو وہ مجھ پر تنقید کرے، اس کا حق ہے. وہ میرے آئیڈیاز پر تنقید کرے، اس کا حق ہے. لیکن اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ وہ مجھے بالکل ارریلیونٹ کر دے، میرا بس حوالہ دے، لیکن پیچھے جائے اور سیکولرزم پہ تنقید کرے، کیونکہ میں وہاں سے کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں، کیونکہ میری اساس وہ ہے، کیونکہ میں اپنا دین سیاسی، میں اپنا شعور، میں اپنی منطق وہاں سے لے رہا ہوں. تو جب تک آپ بنیاد کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ ادھر ادھر گولیاں مارتے رہیں گے، میسنجرز کو شوٹ کرتے رہیں گے، اور تبھی پھر ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یار ذاکر نائک صاحب تو ایک بات، یہ تمام ہی مولوی ہماری ایسی بات کیوں کرتے ہیں یا عمومی مولوی ایسی بات کیوں کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایک میم دیکھی بھی ہوگی کہ یہ جو اتنے سارا محنت کر کے، اتنے شاید پیسے دے کر ایک اسٹیٹ گیسٹ کو بلایا ہے، یہی 5,000 میں شاید گجرانوالہ کا کوئی مولوی کر دیتا یہی باتیں، اگر یہی باتیں کروانی تھی. تو کوئی وجہ ہے نا کہ ذاکر نائک صاحب ہوں کہ جن کا اتنا ایکسپوجر ہے، یا ایک 1.5 انچ کی مسجد میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہو، ایک مولوی، میری بہت عزتیں اور احترام اس کے لیے، وہ ایک طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ سمجھیے کہ یہ کپڑا ایک ہی فیکٹری سے بن رہا ہے، اور اس فیکٹری میں مسئلہ کیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے نا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ حقیقت کی بات یہ ہے کہ جب ہم فکر یتیم نہیں ہے، پیچھے جا کر تنقید کریں یا پیچھے جا کر اینالائز کریں، تو ذاکر نائک صاحب کی باتوں کو اینالائز نہ کریں یا ذاکر نائک صاحب سے باتوں کو اینالائز نہ کریں، اس بات کو اصل سے، اس کی اساس سے اینالائز کریں. تو جس طرح وہ دین کو سمجھتے ہیں، قرآن سے ایک متفرق آیت یہاں سے لے لی، ایک حدیث وہاں سے لے لی، اور ایک مجموعی حیثیت کو دین یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ایک حکم ہوگا اور حدیث اس کی تشریح کرے گی. تو جب بھی آپ دین کو اس طرح سمجھتے ہیں نا، آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، اور یہی ٹھوکر ہمارے بے بہا سلف نے کھائی. اور بار بار میں یہ فکری غلطی، اسلامی فکر کی غلطی کا اظہار کرتا ہوں. یہی پورا جملہ، یہی پوری بات، یہی پورا نتیجہ اسلامی فکر کا، جب اس پہ تنقید بھی کی ٹیررزم کے حوالے سے، بلاسفیمی لاء کے حوالے سے، تو بار بار یہی جملہ دہرایا. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فکر میں غلطی کہاں ہوئی، مذہب کو سمجھنے میں کس طرح غلطی ہوئی، اس کے نتائج کس طرح الگ یا غلط نکالے گئے. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی. میں نے کہا کہ ذاکر نائک صاحب، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ دین اگر لینا ہے تو وہ قرآن سے لینا ہے یا صحیح حدیث سے لینا ہے. لیکن اگر آپ اچھے علماء کی کتابیں پڑھیں، محقق علماء کی کتابیں پڑھیں، جنہوں نے مذہب پہ ایز اے ہول کام کیا ہے، ان کی کتب پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب ہم نے لینا ہے قرآن سے اور سنت سے. اور آج آپ اور میں، یا شاید ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہوئی، یا علی بھائی انجینئر محمد علی مرزا بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں جو سنت ہے نا، اس کا ریٹن ریکارڈ حدیث ہے، تو یہ انٹرچینجبل ہے. یہ انٹرچینجبل نہیں ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح اور کہاں ہم دین کو سمجھنے میں بہت بڑی بنیادی غلطی کرتے ہیں. ایک حدیث کہیں کوئی کسی ایک کتاب میں موجود ہے، سندن ٹھیک ہے، اس پہ متن پہ کلام ہو سکتا ہے، متن ہم بہت بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے سند دیکھ لیتے ہیں. سند سے مراد کہ یہ بات رسول خدا کے ذریعے ہمارے پاس جب پہنچی تو کیا اس میں تمام راوی ٹھیک تھے، جو بھی ہمارا قاعدہ ہے اس میں.
تو اگر ایک حدیث بھی آ گئی تو اسے حکم عکس کیا جائے گا. یہ اسلامی فکر کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ جب حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ون آف ایونٹس ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی ایک معاملہ ہے اور بتانے والے نے بتایا کہ میں نے سنا رسول خدا سے. رسول خدا خود بیان نہیں کر رہے. اس کی جو حدیث کی تاریخ کا پورا معاملہ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس میں شرندیز در آئے تھے، تبھی یہ پورا معاملہ شروع ہوا کہ یار اس کی حفاظت کرنی چاہیے، بڑا اچھا تاریخی ریکارڈ ہے. لیکن جب ہم وہاں سے دین عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ون آف ایونٹ کو لے کر، کسی راوی کی آدھی ادھوری بات کو لے کر، یہاں سے اینٹ اور یہاں سے روڑا اٹھا کر جب ہم ایک فکر کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں یہ فاش غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے بڑے علماء ہمیشہ سنت ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سنت کیا ہوتی ہے؟ رسول خدا کا طریقہ. اور طریقہ پھر ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور ہونا بھی چاہیے. طریقہ ہم تک پہنچا نسل بعد نسل. جیسے نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اگر آج گو کہ ہو نہیں سکتا لیکن ازیوم کر لیں کہ آج کوئی نبی آ جائے تو وہ آ جا کے آپ کو اور مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ نماز کیا ہوتی ہے. وہ طریقہ نماز کا میری جنریشنز میں صدیوں سے جاری ہے، ہم سب نے وہ سیکھا. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، چھوٹے موٹے ڈفرینسز کے بعد نماز وہی ہے. تو جو رسول خدا کی سنت ان کے صحابہ کے ذریعے اس پوری جنریشن نے جاری کر دی، جو عمل میں ہمارے سامنے اٹھتی ہے، اور وہ اتنی بڑی اس کی گواہی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو الگ الگ جگہوں پر ایک جھوٹ پر جمع کرنا وہ بھی عمل کے ممکن نہیں ہے. یہ پھر دین کی پوری بحث ہے کہ تواتر کیا ہوتا ہے، سنت اور تمام چیزیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آسانی والی بات کر لیں. تو سنت اور حدیث میں یہ فرق ہے. قرآن کی بات تو بہرحال اپنی جگہ رہ گئی کہ بھائی آپ حدیث کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں ون آف بات ہے گئی، قرآن میں لکھا ہے بیوی کو مار سکتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ جملہ ہم بہرحال کہہ دیتے ہیں بار بار، جو شاید لبرل مسلمان ہوتے ہیں یا جو اس کو منطقی طور پر تو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن مسلمان تو ہے نا، مسلمان تو قائم رہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے، اور اس کے پیچھے 4-5 آیتیں آپ دیکھ لیں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ محسوس بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. لیکن وہیں پہ فکر کی غلطی ہے کہ آپ قرآن کو دیکھ کس طرح رہے ہیں، آپ عربی کا کتنا اچھا ذوق لے کر قرآن میں جا رہے ہیں. اور جب اس پورے معاملے کی، کسی بھی ایسے معاملے کی جو آپ کو صحیح محسوس نہیں ہوتا، چاہے وہ بیوی کو مارنا ہو، چاہے وہ کافر کو مارنا ہو، چاہے وہ اسلامک اسٹیٹ بنانا ہو، تو اس بات میں آپ نے داخل کیسے ہونا ہے؟ آپ کانٹیکسٹ کی حیثیت سے اس میں داخل ہوں گے، آپ نظم کی رعایت کرتے ہوئے اس میں داخل ہوں گے، آپ اس کو رسول خدا کے عمل کے ساتھ رکھ کر دیکھیں گے، اور عمل کو اور قرآن کے الفاظ کو ایک جگہ رکھ کر پورا ایک نیریٹو بنائیں گے، یا ون آف چیز لیں گے اور ون آف حدیث یہاں سے لے لیں گے. اور اسی طرح منہاج کی اگر آپ ایگزامپل لیں کہ لوگ بات کس طرح کرتے ہیں اور ہم ریڈیکیول کا نشانہ بناتے ہیں میسنجر کو، وہ آپ کو عمران اتاری صاحب یاد ہوں گے، مدنی چینل پر آتے ہیں، تو انہوں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ دنیا تو فلیٹ ہے، اعلیٰ حضرت نے پروف کر دیا ہے. وہ ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. سردیوں کا موسم چل رہا ہے نا، ہمارا ارتھ گھوم گیا نا، اب دوسری طرف ہے. ارتھ گھوم گیا، ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا، اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، تو یہ موو نہیں کرتی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ویڈیو آپ نے دیکھی تو دیکھیے کتنا آسان ہے کہ اتاری صاحب کو برا بلا کہا جائے کہ سائنس سے آ رہی ہیں، مذاہب کے جو مدارس ہیں وہ غلط ہیں، سائنس کی تعلیم نہیں دیتے، انہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تمام چیزیں. یہ لیزی تنقید ہے، یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ تنقید ہے. اصل تنقید بھیا بنتی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب پر، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر اصل تنقید کرنی ہے یا اصل کرٹیک کرنی ہے تو وہ قرآن کے ان الفاظ پر کرنی ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر بات کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا
کہ جو بات کر رہا ہے اس کو نہ برا بھلا کہیے، پیچھے دیکھیے کہ بات کہاں سے آ رہی ہے، پیچھے دیکھیے کہ منطق کیا ہے، پیچھے دیکھیے کہ اساس کیا ہے، تبھی آپ اس فکر کی صحیح تنقید کر سکتے ہیں، تبھی آپ اس فکر کو صحیح طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اختلاف بے شک کیجئے، لیکن صحیح طرح اپریشیٹ کر کے اپنے لیے علم کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں حقیقت بات یہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب از اے میسنجر، تو ڈونٹ شوٹ دا میسنجر۔ اگر تنقید کرنی ہے جو بنتی بھی ہے وہ اسلامی فکر پہ بنتی ہے، اگر تنقید کرنی بھی ہے جو بنتی بھی ہے وہ یہ کہ کس طرح ہم احادیث سے دین لے لیتے ہیں سنت کو چھوڑ کر، اگر تنقید کرنی بھی ہے تو وہ اس پر بنتی ہے کہ کس طرح مذہب ہمارے علم کا منبع بنا ہی نہیں، کہ ذاکر نائک صاحب کو منطقی لیول پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں اور سب کو نظر بھی آتا ہے کہ عجیب بات کر رہے ہیں، لیکن ہم علم کی حیثیت سے قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے۔ ذاکر نائک صاحب اگر آج کہتے ہیں کہ بھائی عورت کا پردہ کرنا لازم ہے، وہ 20 منٹ یا 10 منٹ یا وہ 2 منٹ بھی ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی، تو یہ ہمیں منطقی طور پر تو عجیب لگے گا، لیکن کیا آپ اور میں آج اس قابل ہیں کہ ہم اپنی کتب نکالیں، قرآن نکالیں، اپنی فقہ نکالیں، اپنی اساس نکالیں اور بولیں ذاکر نائک صاحب یہ فلاں 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 چیز کے تحت آپ غلط بات کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے نا، سچی بات ہے، سچی بات کرنی چاہیے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ ہم نے دین کو علم کی حیثیت سے پڑھا ہی نہیں، ہم نے دین کو علم کی حیثیت سے جانا ہی نہیں، تبھی ہم ایک کیا لفظ اس کے لیے کہنا چاہیے، ایک کنفیوز زندگی گزارتے ہیں ہم تمام ہی لوگ، اور وہ کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ذاکر نائک صاحب کی طرح شاید اتنا ایکسٹریم نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی بات میں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یار اب کیا کریں، منطق تو اس بات کے خلاف ہے، لیکن جو جنریشنل مذہب مجھے بتایا گیا وہ مجھے بتا رہے کہ نہیں یہ بات اس طرح ہے۔ تو پھر اس کنفیوژن میں کیونکہ ہمیں اس کا روز سامنا نہیں ہوتا تو ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی سوچئے تو کتنی بار ایسا ہوگا کہ کوئی اسلام کا حکم آپ کے سامنے آتا ہے جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل 4 شادیوں کی اجازت ہے اور بغیر اجازت کے بیوی کے ہو سکتی ہے، لیکن پھر آپ سوچتے ہیں یار میری بیوی تو ٹھیک ہی ہے، اچھی بھی ہے، تو میں کیوں اس پر ظلم کروں، یا ایک حد کا یہ ظلم ہے نا، لیکن پھر آپ یہ معاملہ کر بھی لیتے ہیں اور منطقی جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو یہ جو تضاد ہے اس میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب کا آنا یہ آپ کے لیے اور میرے لیے اپارچونٹی ہے، اور ہمیشہ اس طرح کی اپارچونٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو گالیاں دینے کے بجائے، ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے، ان پر لان تان کرنے کے بجائے دیکھیں کہ وہ بات کہاں سے کر رہے ہیں، خود کو ایجوکیٹ کریں کہ اسلام میں منہج کیا ہوتا ہے، سلفی لوگ مذہب کو دیکھتے کیسے ہیں، حدیث سے اگر صرف ایک حکم سے دین لے لیا جائے تو اس میں پرابلمز کیا کریٹ ہو جاتے ہیں، سنت کا مذہب میں کردار کیا ہے، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، مذہب بالآخر ہے کیا، اس کی ضرورت ہی کیوں ہے، یہ بہت بار ذاکر صاحب سے پوچھا گیا، اور اگر مذہب اس طرح کی سوسائٹی چاہتا ہے تو یہ سوسائٹی بن کیوں نہیں سکی، اور یہ سوسائٹی اگر بن جائے تو یہ منطق سے اتنی آری کیوں ہے۔ ذاکر نائک صاحب خود کو تو شاید ایکسپوز کریں یا نہ کریں، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خود کو ایکسپوز کر کے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں ایکسپوز کر گئے کہ ہم ایک تضاد میں جی رہے ہیں کہ مذہب کو مانتے بھی ہیں، اس کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں، اور منطقی حیثیت میں اسے قبول بھی نہیں کر پاتے۔ تو اگر میم بننی چاہیے تو آپ پہ اور مجھ پر بننی چاہیے، ذاکر صاحب پہ تو بعد میں بنا لیں گے ہم۔ ایک اور بات بھی ہے جو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹی سی بات یہ کہ ذاکر نائک صاحب ہی واز یوزڈ ٹو ڈیلنگ ود ہندو آڈینس، نان مسلم آڈینس، اور وہ ایک دائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مد مقابل کی حیثیت سے بات کرتے ہیں۔ جب آپ ان کو مسلمانوں کے اسٹرکچر میں لا کے کھڑا کر دیں گے، جب آپ ان کو مسلمانوں کے کلچر میں لا کے کھڑا کر دیں گے جو ویسٹرنائز بھی ہو رہا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ شاید ذاکر نائک صاحب کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، اس کے پیچ و خم کو جانتے نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو شاید کس طرح آپ صرف بائبل پڑھ کر ایک ورس پڑھ کر بات نہیں کر سکتے، یا اس کو اس طرح چپ نہیں کرا سکتے کہ یار یہ قرآن میں لکھا ہے، بیکاز یہ بات تو وہ ہر جگہ سن رہے ہیں۔ اگر آپ آئے ہیں تو اس قرآن کو مذہبی اساس کے ساتھ اور منطق کے ساتھ جوڑ کے دکھائیے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا بات کو ختم کرتے ہوئے، 2 باتیں اگر اس پورے ایپیسوڈ سے ہم لے سکتے ہیں وہ یہ کہ ذاکر نائک صاحب یا کوئی بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے، میں بھی کوئی بات کر رہا ہوں، اور وہ افکار پہ مبنی ہے اور وہ فکر یتیم نہیں ہے، وہ آج میں نے پہلی بار بیان نہیں کی، تو حقیقت کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فکر کے پیچھے جائیے، دیکھیے کہ اس کا بانی کون ہے، اس کا موجد کون ہے، اور اس فکر کی اساس پر تنقید کیجیے، چاہے پھر اس کے تحت لقمہ اجل کچھ بھی بن جائے، ہمارے بہت بڑے بن جائیں، ہماری بہت بڑی کتب بن جائیں، انہیں بننے دیجیے، بیکاز انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس میں اسلامی فکر کی بہت بڑی غلطی ہے جو بار بار نمایاں ہوتی ہے، تبھی ذاکر نائک صاحب اور میرے محلے کا جو پیش امام ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، اس میں کوئی چیز مشترک تو ہے نا جہاں سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ذاکر نائک صاحب کو آپ اور میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے منطقی جواب تو شاید دے سکیں،
مذہب کی اساس کا اور فکر کا جواب نہیں دے سکتے، تو ہم نے بھی خود کو ٹرین نہیں کیا اور اس تضاد میں زندگی گزار دی کہ مذہب لیکن منطقی طور پر قبول نہیں کیا. تو اس تضاد میں زندگی گزارتے بالآخر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ساری زندگی عبث تھی. ہم نے سوشل میڈیا بھی، جیسے ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں رائٹ، سوشل میڈیا بھی خراب ہے، ویسٹ کی کنٹریز بھی خراب ہیں، اور ایک اسلامک ایکسٹریم نیریٹو ہمارے سامنے آتا ہے. تو جب تک ہم اس کو اپنے علم کا، اپنی فکر کا اور اپنی سوچ کا موضوع نہیں بنائیں گے، مذہب کی اساس کو ہم نہ اپنی تعلیم کر سکتے ہیں، اور جب تک ہم اس کو دوبارہ موضوع نہیں بنائیں گے ہم ذاکر نائک صاحب یا کسی میسنجر کو تو مارتے رہیں گے، اصل غلطی یا اصل بات تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکیں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گی.